बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता जो खुदा की मर्ज़ी को छोड़ के उसके बंदे की मर्ज़ी के लिए जीता है। तो जी हाँ नाज़रीन, मैं साजिद रिज़वी आप सबका इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम एक मौका में नए सवाल, नई जगह और नई शख्सियत के साथ ये प्रोग्राम का आगाज़ होता है। तो जी हाँ नाज़रीन, चलिए वक्त हो चला उनका इस्तकबाल करने का। हमारे प्रोग्राम में एक मौका में बेंगलोर से तशरीफ़ लाए काशिफ रज़ा का। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। काशिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सवालात भेजे और आज आपको ये मौका दिया गया कि आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आएँ और अपने सवालात पूछें। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा आपका सफ़र। चलिए, बहुत खुशी हुई कि आपका सफ़र अच्छा रहा। लेकिन हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, आप अपने बारे में हमें बताएं। मैं इवेंट्स के लिए मार्केटिंग करता हूँ। मैं कुछ इवेंट्स हैं जिनके लिए मैं फ्रीलांस मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा, फ्रीलांस मार्केटिंग, तो आपकी खुद की कंपनी है ये? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा है। और हमें जो है जैसा देखा जाता है तो खुद का बिज़नेस भी करना चाहिए, ज़्यादा तरक्की भी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप प्रोग्राम एक मौका में क्यों आना चाहते थे? इस्लाह के लिए। इस्लाह के लिए? किसकी इस्लाह, खुद की के? खुद की, अपने फैमिली की, अपने ख़ानदान की, अपने मुआशरे की, पूरी कम्युनिटी की। चलिए, हमें आपका वो जुमला अच्छा लगा कि खुद की इस्लाह के लिए। पहले इंसान अपनी इस्लाह करे, उसके बाद जो है घर की, फिर कम्युनिटी की करे। तो एक अच्छा पैगाम आपने दिया है कि इंसान अपनी इस्लाह के लिए निकला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस सफ़र को आपने तय किया है यहाँ तक आने के लिए, और वो पूरा भी होगा इंशाल्लाह। और हमारा जो जवाब देंगे यहाँ पे आलिम जो देंगे, उनके जवाब से भी आप मुतमईन होंगे। बहरहाल, आप प्रोग्राम एक मौका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बेहतरीन प्रोग्राम है जो कि अपनी बात रखने का बेहतरीन मौका है। अगर किसी के दिल में कोई क्वेश्चंस हैं और मतलब वो नहीं पूछ पा रहा है तो यहाँ पे आके पूछ सकता है। और अगर अपनी बात कहना चाह रहा है किसी के सामने और उसके सामने नहीं कह सकता है, या किसी मतलब मुआशरे के सामने कहना चाह रहा है, तो वो यहाँ पे आके कह सकता है, बगैर किसी का नाम लिए वो कह सकता है, अपनी बात रख सकता है। बहरहाल, आपके क्वेश्चंस अच्छे थे। तो जैसा आपने कहा कि आप अपनी इस्लाह के लिए हैं, साथ साथ आपके क्वेश्चन से हम सब की भी इस्लाह होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे तशरीफ़ रख सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम एक मौका में बेंगलोर से तशरीफ़ लाए काशिफ रज़ा साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि जिनको मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ उनके जवाब से काशिफ रज़ा ज़रूर मुतमईन होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक ऐसे आलिम को बुलाने जा रहा हूँ जो बड़ी से बड़ी मिसाल और आसान से आसान सवाल के जवाब भी अच्छे से अच्छे दे देते हैं। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं हमारे प्रोग्राम एक मौका में आए प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब का। मज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम एक मौका में फिर से आए, आपको दोबारा मौका मिला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वैसे अमीरुल मोमिनीन ने तो ये फरमाया है कि अपॉर्चुनिटीज़ डू नॉट रिपीट देमसेल्व्स, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से अपॉर्चुनिटी दोबारा आ गई है कि मैं इस सवाब को भी हासिल कर सकूं और अपने व्यू भी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और एक आपके जो गेस्ट एंकर थे वो लखनऊ से थे और आज माशाल्लाह ये बेंगलोर से हैं, तो नॉर्थ और साउथ सब आपने इकट्ठा कर दिया है। नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट में इकट्ठा हो चुके हैं प्रोग्राम में एक मौका में। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है कि सब तरफ के व्यूज़ यहाँ आ जाते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं। तो इससे सब लोग मुतमईन होंगे और हम लोगों को भी मालूम हो जाता है कि कहाँ किस तरह से सोचा जा रहा है या कहाँ की प्रॉब्लम क्या है। जी, हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग फिक्र होती है, अलग अलग सोच प्रॉब्लम्स भी है कि वो एक जैसी प्रॉब्लम्स हर जगह की नहीं होती हैं। जी, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि इससे हम लोग शेयर कर लेते हैं उस तरफ के भी मामलात को, व्यूज़ को। जी, मौसम मैं इनके बारे में बता दूं, ये जो है एक इवेंट मैनेजर है, इवेंट कंपनी है इनकी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी सवालात भेजे हैं जो प्रोग्राम एक मौका में आज ये पूछेंगे। तो मैं साथ साथ ये भी उम्मीद करूंगा कि इनके सवाल के जो जवाब होंगे वो उनको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरी ताकत है और जहाँ तक मेरा इल्म साथ देगा मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैंने कहा भी अपने नाज़रीन से कि बड़े से बड़े सवाल हों, उसके जवाब आप बहुत ही अच्छे से देते हैं, बेहतरीन मिसाल के साथ। इतनी मोहब्बत करते हैं, इस सबब से आप ये सब कह देते हैं। नहीं, यकीनन हमें जो फीडबैक मिलते हैं जी, उससे जितने लोग भी आते हैं सब काबिल होते हैं और सब उलमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो है कि जितने भी चैनल विन पे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके जवाब अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे जवाब देते, बल्कि मुझसे बेहतर जवाब देने वाले हैं वो सब। जी, तो आपका बहरहाल मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ रख सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में एक मौका आप और आपके सवाल में काशिफ रज़ा बेंगलोर से तशरीफ़ ला चुके हैं। और जैसा कि हमने कहा कि हमारे प्रोग्राम में एक मौका में दूसरी बार तशरीफ़ लाए हैं प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब। तो मैं आपसे मुलाकात करूँगा
سوال و جواب کے سلسلے کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام ایک موقع، آپ اور آپ کے سوال۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا یہ موقع حاصل کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ تو ہمارے لیے مطلب فضیلت ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی۔ ابھی تک آپ کو ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے، اور شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ مطلب میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ یہاں پہ حاضر ہوئے۔ جی انشاءاللہ، نہیں میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں۔ اچھا مولانا، یہ کچھ سوال ہیں، مطلب پہلا سوال میرا بچوں کے لیے ہے۔ مطلب میرے خود کے بچے ہیں ماشاءاللہ، 3 بچے ہیں، 2 بیٹی 1 بیٹا۔ جی ماشاءاللہ۔ تو اس کے لیے بھی مطلب ہے، اور مطلب میرے بھائی کے بچے ہیں، اور مطلب معاشرے میں سب بچے ہوتے ہیں، تو اپنے گھر سے لے کے اور سب کے لیے سوال ہے کہ جو ہمارے ہاں مطلب ولادت ہوتی ہے بچے کی، تو ہم پہلے اللہ ایک کہلواتے ہیں اسے، پھر پنجتن 5، بلکہ اس سے اسٹارٹنگ میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم پہلے سینے پہ ہاتھ منواتے ہیں بچے سے، اور اللہ ایک، پھر پنجتن 5 کہلواتے ہیں، امام 12 کہلواتے ہیں، معصوم 14 کہلواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر مطلب قرآن پڑھوانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ مطلب یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں، مگر جیسے ابھی میں مجلس آ رہی تھی علی مرتضیٰ دیوی صاحب کی، کہ کیا ہم خود اس بات پہ یقین رکھتے ہیں یا خود بچے کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ ہے؟ مطلب اس چیز کی ہم تعلیم دیتے ہیں بچوں کو یا نہیں؟ مطلب کچھ ڈیپلی تعلیم دیتے ہیں نہیں دیتے، مگر اس مطلب تعلیم دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور جو گھر کے بریلینٹ بچے ہوتے ہیں، گھر کے جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسکول کی ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو علم دین کی طرف رجوع نہیں دیتے، صرف وہ صرف جیسے مطلب آپ کے ایجوکیشن چل رہی ہے ویسے ایجوکیشن چلتی رہتی ہے۔ اور جو گھر کے مطلب جو معاشرہ بن گیا ہے، گھر کے قدر سے قدر بچے کو علم دین میں گھسایا جاتا ہے، وہ ہر سال فیل ہوتا ہے، اور جب فیل ہوگا تو وہ علم دین کیا حاصل کرے گا؟ وہ جب علم دین حاصل کر لیتا ہے تو اسی طریقے سے وہ پریزنٹ کرتا ہے علم دین کو۔ تو یہ کیسے مطلب اس کو چینج کر سکتے ہیں، اور میں کیسے چینج کر سکتا ہوں اس کو؟ آپ نے جو پرابلم اٹھائی ہے وہ واقعتاً ایسی ہی ہے جیسی آپ نے بیان کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بھی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ بزنس کرنا چاہتی ہے۔ وہ کمزور لڑکے کو اپنے علم دین میں اس لیے ڈالنا چاہتی ہے کہ وہ اور تمام واک آف لائف میں مس فٹ ہے، بالکل، اس لیے کہ کوئی بھی کام کرے گا تو اس میں اسے دوسروں سے کمپیٹ کرنا ہے۔ جو مولوی بن کے آتا ہے، یعنی کہ سب ویسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں بہت اچھے اور قابل لوگ، کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ آپ نے علی مرتضیٰ زیدی صاحب کا حوالہ دیا، خود ہندوستان میں بہت بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں اور بہت قابل لوگ ہیں، لیکن جو اکثریت ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے آتی ہے۔ آپ یہاں جاب کرنا چاہیں، میں تو یونیورسٹی میں رہا، لیکچرشپ میں جب اپائنٹمنٹ ہوا تو سارے ڈاکومنٹ پیش کرنا پڑے، جب ریڈر ہوا تو سارے ڈاکومنٹ دیے، جب پروفیسر بننے لگا تو پھر فائل لے کے گیا، سارے ڈاکومنٹ دکھائے، یہ پبلشڈ میٹر ہے، یہ ہے، تب جا کر کے یعنی دنیاوی نقصے ایک منزل تک آدمی پہنچتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے بھی کبھی آج تک کسی کے ڈاکومنٹ نہیں دیکھے، میں نے بھی نہیں دیکھے۔ اس کا ڈاکومنٹ خالی اس کا لباس ہوتا ہے جو وہ پہنے رہتا ہے، بالکل، اور ادھر اس نے لباس پہنا اور ادھر وہ احترام کا مستحق ہو جاتا ہے، جی، ہمیں معلوم بھی نہیں۔ اچھا، بعض اوقات اگر آپ علم رکھتے ہیں تو ان کی غلطیاں بھی سامنے آتی ہیں جو بہت ہی فاش غلطیاں ہوتی ہیں، مثلا قرأت میں غلطی ہو رہی ہے، تلاوت میں غلطی ہو رہی ہے، حدیث کے کوٹ کرنے میں یا کوئی پرنسپل نکالنے میں غلطی ہوتی ہے۔ یہ خرابی اصل میں ہر اس معاشرے کی ہوتی ہے جو معاشرہ خدا کا خود صحیح تصور نہیں رکھتا، توحید اس کے یہاں راسخ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سے مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گڑبڑ سڑبڑ کر چکے ہوتے ہیں تو ایک معبد گاہ بنا دیتے ہیں کہ سب اس کے بعد برابر ہو جائے، یہ فلاں چیز ہے کہ جو کچھ ہم نے گھپلے بازی کی تھی سب اس میں برابر ہو گئی۔ جبکہ قرآن مجید کا جو حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اس چیز میں کو اللہ کی راہ میں اس میں سے کچھ نہ دو جو تم خود پسند کرتے ہو۔ تو اب ہماری بات ہے کہ ہم اپنے 4 بچوں میں زیادہ کس کو پسند کریں گے؟ جو ٹیلنٹڈ ہوگا، تو اس ٹیلنٹڈ کو تو ہم اللہ کی راہ میں دینا نہیں چاہتے۔ ہمارا یہ بالکل فضول بچہ ہے، جیسے آپ نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اس کی روزی روٹی کا سہارا ہو جائے، یہ وہاں سے آ جائے گا، کسی مسجد میں نماز پڑھائے گا، کسی چھوٹی موٹی مجلسیں پڑھ لے گا، اس میں سے ترقی کر لے گا، پھر وہ
اب میں وہ تمام باتیں. اور دوسری چیز یہ مولانا آپ کی بات میں روک رہا ہوں بیچ میں کہ جھوٹ ہے, مطلب ہر کوئی جھوٹ کے لیے کہتا ہے کہ مطلب جھوٹ بری چیز ہے, بولنا نہیں چاہیے. ماں باپ کو تب غصہ آتا ہے جبکہ ان سے بچہ جھوٹ بولے, ہے نہیں, اور جبکہ ماں باپ جو ہے خود بیٹھ کے جو ہے بچوں کے سامنے اپنے ہی بہن بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں, ہے نہیں, اور غیبت بہت بڑی چیز ہے. وہ ماحول اصل میں ماحول ٹوٹل معاشرے کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے ٹوٹل. جی مسجدوں میں بیٹھ کے غیبت کی جاتی ہے, ممبروں میں بیٹھ کے غیبت کی جاتی ہے. ایمانی معاشرہ نہ بنے گا, جب تک ایمانی معاشرہ نہیں بنے گا یہ سارے مسائل رہیں گے. یعنی ایمانی معاشرہ کسی ایک وقت میں نہیں بنتا ہے. میں اس سلسلے میں آپ سے کہوں کہ اصل میں یہ آپ کا پورا سوال تربیت سے جڑا ہوا ہے پورا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کب سے شروع کریں, تو اب نیچرل ہے کہ بچے شادی ہوگی, پھر بچہ پیدا ہوگا, پھر اس میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے. اب کہیں 3.5-4 سال میں بچے ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, کہیں 5-6 سال پر ایڈمٹ ہوتے ہیں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت کا جواب ایسے ہی کچھ ہونا چاہیے. حضرت نے کہا کہ اس کی پیدائش سے 18 سال پہلے. تو بچے کی تربیت کب سے شروع کریں؟ کہا اس کی پیدائش سے 18 سال پہلے. کہا جب اس کا وجود نہیں تو اس کی تربیت کیسے کریں؟ تو حضرت نے فرمایا جن کو تربیت کرنی ہے پہلے ان کی تربیت تو ہو جائے. بالکل. یعنی وہ ماں باپ جو بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے خود تربیت یافتہ ہوں. وہ توحید سکھانا چاہتے ہیں, وہ توحید کا خود تصور نہیں رکھتے. وہ نیکی سکھانا چاہتے ہیں, وہ نیکی کا خود تصور نہیں رکھتے. تو جو پروڈکٹ وہ لائیں گے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ فطری بات ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ عالم دین بنا دیں اپنے بچے کو, ہمارا کہنا اس سے بھی بحث نہیں ہے. وہ ایک انسان تو بنا دیں اپنے بچے کو, مومن تو بنا دیں, مسلم تو بنا دیں. کہ یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائیں کوئی سکھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, یہ سب بھی کسٹمری ہے کہ ہم نے شروع سے سیکھا اللہ ایک ہے, پنجتن 5 ہے, امام 12 ہیں, وہ معصوم 14 ہیں, وہ ماتم ایسے ہوتا ہے. بلکہ اللہ کا یہ حکم ہے وہ بھی پورا کیا جاتا ہے کہ ولادت ہو تو ایک کان میں اذان کہو. سکھاتے ہیں ایک چیز اور بھی ہے, اس وجہ سکھاتے ہیں کیونکہ ہم اس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں. اگر ہم اس مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب میں پیدا ہوتے, کسی اور فرقے میں پیدا ہوتے, تو وہ بھی یہی کرتے ہیں, تب وہی کرتے ہیں. تو ہمیں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہی ہے کہ ہم نے تربیت نہیں کی, ہم نے سکھایا نہیں. مطلب یہ ہے نا کہ وہ توحید کا جو اصل تصور ہے کہ خدا ہے تو کیسا ہے, کیوں ہے, اس کے وجود کی ضرورت ہے, جیسی جیسی اس کی عمر بڑھتی چلی جائے اس یقین کو واضح کریں. اور جب تک وہ یقین واضح نہیں ہوگا اس بچے کے اوپر تب تک اس کی صحیح سمجھنے کا کوئی امکان ہی نہیں بچتا ہے. اچھا پھر وہی میں نے کہا نا کہ ماحول کے اعتبار سے آپ نے غیبت کہی, غیبت ہی اکیلے نہیں ہے. مطلب بچے سے کہہ رہے ہیں سچ بولو, جیسے آپ نے کہا سچ بولو. خود گھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں, بالکل کوئی ملنے کے لیے آیا نہیں ملنا چاہتے, اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. اچھا ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے, اگر میں آپ تشریف لائیں اور میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ مجھے اس وقت فرصت نہیں ہے, میں بہت مصروف ہوں, مجھے جانا ہے کہیں یونیورسٹی جانا ہے یا اپنا کام ہے, تو آپ کو انتہائی برا لگے گا, یہ سچ. لیکن اگر میں یہ کہلوا دوں کہ میں نہیں ہوں, تو ہاں گئے تھے وہ ملے نہیں, ختم ہو گئے, آپ مطمئن ہیں. تو جس معاشرے میں سچ جو ہے وہ عیب بن جائے اور جھوٹ ہنر بن جائے, تو وہاں بتائیے کہ کیسے لوگ سچ بولنے کی طرف اپنے قدم آگے بڑھائیں. ضرورت ہے کہ معاشرے میں سچائی کو قبول کرنے کی طاقت بھی ہو. نہیں, جھوٹ تو پھر بھی ایک چیز یہ کنٹرول کیا سکتا ہے, جھوٹ کا تو جھوٹ پھر بھی کنٹرول کیا سکتا ہے, مگر غیبت جو ہے نا, غیبت کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے. کہ اس نے یہ کہہ دیا, میری بہن نے یہ کہہ دیا, میرے چچا کے بیٹے نے یہ کہہ دیا, میری چچا کی بیٹی نے کہہ دیا, میری پھوپھی نے یہ کہہ دیا, میری خالہ نے یہ کہہ دیا. یہ چیزیں جو ہیں, اور بیٹھ کے پیچھے برائی کر رہا ہے آدمی, منہ پہ نہیں کہتا, پیچھے بیٹھ کے برائی کرتا ہے. تو جب ہم اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے برائی کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں یہ تو صاف ہے, یہ تو برائی کوئی تو بالکل حقیقت ہے. تو یہی بات ہے کہ وہ غیبت کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کے لیمٹس کیا ہیں, اس کا گناہ کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں. ہم جو میرا پہلا کوشچن تھا یہ تھا کہ مطلب آخرت کی تیاری, تو آخرت کی تیاری تو ہم کرا ہی نہیں رہے. پہلے تو خود ہی نہیں کر رہے ہیں, خود نہیں کر رہے, چلیے خود نہیں کر رہے, ایک آدمی خود کھانا نہیں کھا رہا, مگر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے نا. پہلی بات تو خود تیاری کریں. جو آدمی خود تیاری نہیں کر رہا, جسے خوف آخرت خود نہیں ہوگا, وہ دوسرے کو آخرت کا خوف کیا دلائے گا؟ چلیے اگر مان لیجئے ایک آدمی کو آخرت کا خوف ہو گیا, فرض کیجئے کہ ایک آدمی کو ایک آخرت کا خوف ہو گیا اور وہ اپنی بیوی کو حجاب کرانے لگا قاعدے سے, اور اپنی بیٹی کو بھی, جو اس کی چھوٹی بیٹی ہے بھی, اس کو بھی حجاب کرانے لگا. اب آپ کو پتہ ہی ہے نارتھ میں گرمی کا کیا حال ہے, مئی جون میں بہت گرمی ہوتی ہے. اب اس دور میں اگر وہ اپنے گھر گیا, بنگلور سے گھر گیا اپنے, اور بیوی بھی حجاب کیے ہوئے ہے, بچی بھی حجاب کیے ہوئے ہے, اب
جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب نامحرم ہی ہوتے ہیں, کچھ ہی رشتوں کو چھوڑ کے سب لوگ نامحرم ہوتے ہیں. تو اگر کسی کے گھر جائیں وہ کہے گی ارے یہ کیا ڈال رکھا ہے, اس کو اتارو, اس کو, ارے یہ کیا ڈال رکھا ہے. جیسے اگر ہم وہ پڑھیں خلا اعوذ برب الناس ملک الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس میں صاف صاف دے رکھا ہے کہ چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ آدمیوں میں سے ہو, آخری آیت میں. تو جنات میں سے ہو آدمی سے ہو, آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کا ہی ہے. تو اس جگہ پر ہم کس طریقے سے جہاد کریں؟ اب ہم یہ تو اس کی ریسپیکٹ کریں, کچھ کہیں نہیں. دیکھیے نا کہ وہ اگر اپنے باطل نظریات پر اتنا مضبوط ہے تو جو آدمی حق کے نظریات رکھتا ہے اس سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے, اس سے لڑنا نہیں چاہیے, لیکن اسے کنونس کرنا چاہیے کہ یہ آدمی حجاب کرتا ہے, یہ بچی حجاب کرتی ہے. کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, نہیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, اتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ بس مطلب مذاق اڑایا جاتا ہے اس چیز کا. کیا اچھا اگر تعریف کی جائے تو سبھی کر لیں گے تعریف کے راستے پر. نہیں, بات تعریف کی نہیں ہے, بات اس کی نہیں ہے, بات ایک چیز ہے گھر کے مطلب بڑے, گھر کے بڑے. اب اگر آدمی جواب دینا چاہے کسی چھوٹے کو جواب دے دے, نہیں, ان کا جو شعور ہے وہ اس شعور کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں, ان کی عمر سے ان کے شعور کا اندازہ نہ کریں. جو شعور ماحول کے اعتبار سے ڈیولپ ہوا ہے وہ اسی سے بات کر رہے ہیں. تو جتنا ان کا شعور ہے ان کی گفتگو اس کے مطابق ہے. تو اب اس کو تو چونکہ یہاں کا جو کسٹمری پردہ تھا اس کسٹمری پردے کے خلاف ہے, اس کو وہ جانتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلو تو نقاب پہن لینی چاہیے, جب گھر کے اندر آئے تو نقاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب ایک چیز سینکڑوں سال سے چلی آ رہی ہے تو اس کے بدلنے کے لیے کچھ لوگوں کو عملی نمونہ اس طرح کا پیش کرنا ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں جو بچی حجاب کر رہی ہے اس کو وہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہو, مگر اس کا کچھ نہ کچھ ایفیکٹ پڑ رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایفیکٹ ان کے اوپر نہ آ رہا ہو. تو یہ وقت لے گا, اور وقت لینے کے بعد اس کے اندر تبدیلی آئے گی. بہت سے میں ایسے کیسز بھی جانتا ہوں, ایسے لوگوں کا جن کی بیویاں اب بھی حجاب نہیں کرتی ہوں, 60 سال کی عمر ہو گئی ان کی, لیکن ان کی بیٹی حجاب کر رہی ہے. جیسے ڈیلی ویلی میں ایسے واقعات جانتا ہوں کہ وہ متاثر ہو گئی اور کرنے لگی حجاب. اب وہ اس کو نہیں روکتے, وہ خود نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کے بھی واقعات ہیں. تو جب کوئی خیر کی طرف قدم اٹھایا جاتا ہے, ہمارا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے, نتیجہ فراہم کرنا خدا کا کام ہے, نتیجہ فراہم کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم اپنے کو سرینڈر نہیں کر سکتے. امام حسین اسلام کو آج بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, اس وقت بھی کر رہے تھے کرٹیسائز, لیکن انہوں نے جو قدم حق کے لیے بڑھایا وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا پسندیدہ اقدام یہی ہے. اب کوئی کرٹیسزم کرے, تنقید کرے, جو چاہے کرے, لیکن انہوں نے اپنے قدم کو بڑھانے کے بعد پیچھے نہیں کیا. یہی سبق ہم لوگوں کو بھی مل رہا ہے کہ بھئی ہم جو کر رہے ہیں کریں. دیکھیں وہ ایک واقعہ کہانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی, روشن کی گئی, تو ایک چڑیا تھی, وہ چھوٹی سی چڑیا, وہ پانی منہ میں لاتی تھی, ڈالتی تھی. تو لوگوں نے اس سے کہا, اس سے گفتگو کی کہ یہ بتاؤ یہ اس پانی سے کیا ہوگا, یہ آگ بجھ جائے گی جو میلوں دور تک ہے, جس کے قریب لوگ نہیں جا پا رہے. تو اس نے یہ کہا کہ آگ تو نہیں بجھے گی, مگر تاریخ جب آگ لگانے والوں اور آگ بجھانے والوں کا کوئی درج کرے گی تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا. تو اسی لیے جو عمل خیر کرتے ہیں, جو عمل خیر کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں, ان کو نتیجے سے بے پرواہ ہو کر کے عمل کرنا ہوگا. اگر وہ ذرا سی بات پر نتیجے کے لیے فکر مند ہونے لگیں گے تو پھر وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. جیسے باطل کے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ویسے ہی حق والے بھی اپنا کام کرتے رہیں. آج 2 ہیں, کل 4 ہو جائیں گے, پرسوں 8 ہو جائیں گے, 10 ہو جائیں گے. جتنا بڑھتے چلے جائیں گے ادھر کا زور ٹوٹتا چلا جائے گا. یہ دوسری بات یہ کہ پردے میں جیسے آپ نے کہا ہے, جو گھر کے اندر پردہ ہوتا ہے اور جو باہر پردہ ہوتا ہے دونوں میں تھوڑا فرق ہے. ایسا نہیں ہے, جہاں پر بھی ہوتا ہے. اگر اس نے قاعدے کا لباس پہنا ہوا ہو اور اپنے سر کے بال کو چھپا لے تو کافی ہے, کیونکہ پردے کا جو حکم ہے وہ خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی ہے کہ مومنین کا کام یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. تو مان لیجئے کہ ایک دیور ہے, اس کے سامنے اس کی بھاوج ہے, تو دیور کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے. اگر بھاوج کو اپنے بال چھپانے چاہیے تو دیور کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے. تھوڑی دیر کو مان لیے وہ نہیں نیچی رکھتا, تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس عورت کی غلطی نہیں ہے, غلطی اس کی ہے. تو کرٹیسزم اگر ہوگا تو اس آدمی کا ہوگا جو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا. جو اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے اس کا کرٹیسزم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ یہ وقت لے گا. یعنی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ زنگ اگر بہت زیادہ لگ گیا ہو تو اس کو صاف کرنے میں وقت لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوراً. ایران کے انقلاب کے آنے کے بعد حجاب جس طرح سے بڑھا ہے ہندوستان میں, پہلے ویسا نہیں تھا. تو دھیرے دھیرے یہ سب کے ایفیکٹس انشاءاللہ آئیں گے, اور ہم لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا.
صاحبان ایمان ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے. اور عورت کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جن چیزوں کو چھپانا شریعت نے اس کے لیے حکم دیا اس کو چھپائے. مرد کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے نامحرم آ جائے، خالی یہ نہیں کہ ایک مومنہ کو نہ دیکھے، سڑک پر چلتے ہوئے بھی اس کو، چاہے وہ دیکھنے والے کو کوئی پرہیز نہ ہو دکھانے والی عورت کو، مگر اس کو پرہیز کرنا چاہیے، یہ نہ دیکھے، جو وہ کسی مذہب کی ہو، کسی ملت کی ہو، ان پوسٹرز کو نہ دیکھے جس میں ایسی تصویریں ہیں، ان فلموں کو نہ دیکھے جن میں ایسی تصویریں آ رہی ہیں. تو یہ ذمہ داری دو طرفہ ہے. قرآن مجید نے عورت کے سلسلے میں ایک ایڈیشنل ذمہ داری لگائی ہے، وہ ہے وَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو نمایاں نہ ہونے دیں. مثلا اگر چہرہ کھول سکتی ہے تو میک اپ کے ساتھ نہیں کھول سکتی، آنکھوں پر آئی برو لگا کے نہیں کھول سکتی، کیونکہ یہ زینت کی نمایاں کرنے والی چیزیں ہیں. باقی یہ کہ جو ذمہ داری پردے کے لیے عورت کی رکھی گئی ہے وہی ذمہ داری مرد کی بھی رکھی گئی ہے. بال کے ڈھکنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں اس کی زینت ہے، اور اس زینت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن منع کر رہا ہے. تو یہ عورت کی بے پردگی جو ہوتی ہے وہ معاشرے میں دوسروں کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اس سے زیادہ. یعنی اس کا تو ایک انڈیویجول نقصان ہے، اس جو انڈیویجول نقصان کلیکٹیولی پڑتا ہے، پورے سماج کے اوپر پڑ رہا ہے. سڑک پر اس طرح جا رہی ہے، وہ ایک اکیلی ہے، لیکن اس نے مطلب 500 آدمیوں کی نگاہوں کو خراب کیا، تو اس لیے یہ برائی پیدا ہو رہی ہے. اس کو اکیلے جو نقصان ہو رہا ہے اس کا انڈیویجول ہے، جو نقصان پہنچا رہی ہے وہ کلیکٹیو ہے. اگر وہ حجاب میں ہوتی اور کوئی بھی دیکھیں نا کہ کسی آدمی کی اس کی خرابی ہے، ہم کہتے ہیں ایک مکمل برقعے میں ایک عورت جا رہی ہے اس طرح پہنے ہوئے کہ کہیں سے کچھ نہیں دکھ رہا، اور کوئی بدقماش قسم کا آدمی ہے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اس میں ایک عورت ہے، اس برقعے ہی میں مزہ لے رہا ہے، تو یہ اس کی اپنی ذاتی خرابی ہے، نہ کہ اس برقعہ پہننے والی عورت کی خرابی ہے. تو اسلام تو ایک ایسا ریلیجن ہے جو ہر آدمی کی ڈیوٹیز کو فکس کرتا ہے، ہر آدمی کی لائبلٹیز فکس کرتا ہے، اور پورا معاشرہ اسی کے ساتھ چل سکتا ہے. اکیلا آدمی نہیں چلا سکتا اس کو کہ سب ہم کریں گے دوسرا نہیں. مرنے کے بعد والدین کو جو فراموش کیا جاتا ہے، مطلب والدین کا انتقال ہو گیا، اب ہم سوچ رہے ہیں، جبکہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ کتنا مطلب پورا شوق ماحول ہے، غیبت، جھوٹ اور اس کی برائی اس کی برائی. اس دور میں اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو ان کو مطلب کیسے مغفرت کی دعا ان کے لیے کر سکتے ہیں، یا پھر اگر مغفرت کی دعا نہیں کر رہے ہیں، یا ان کی نمازیں نہیں پڑھوا رہے ہیں، یا ان کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، تو اس کے سلسلے میں دیکھیے ہمارے معصوم کی جو حدیث ہے اس معاملے میں وہ آپ کی نظر سے گزری بھی ہوگی. اس میں فرمایا کہ بہت سی اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں نیک و سعید ہوتی ہیں، مگر ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ عاق ہو جاتی ہیں. اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں وہ عاق ہوتی ہیں، ان کا خیال نہیں کرتی، لیکن مرنے کے بعد ان کے لیے بہت کار خیر کرتی ہیں، تو ان کو سعید میں شمار کیا جاتا ہے. وہ کار خیر بھی ٹھیک ہے، مگر کسی کے ماں باپ کے گناہ ہوں، مطلب آج کل میں نے کہا سبھی لوگ گناہ میں مبتلا ہیں، نہیں وہ گناہ ہوں نہ ہوں تو ان کے لیے کیسے مطلب تو دیکھیے اولاد کی جو ذمہ داری ہوگی وہ تو اپنی جگہ پر رہتی ہی ہے. جو ہمیں کیا معلوم کہ بہت سے گناہ ہم ان کے جان سکتے ہیں، بہت سے گناہ ان کے نہیں جان سکتے. ایک بات اچھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے، مان کے چل سکتے کہ گناہ ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہو، اس لیے کہ اپنے گناہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح، مگر دوسرے کے گناہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے. مگر ایک چیز یہ بھی تو ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل میرے والدین زندہ ہیں، میں بنگلور میں رہتا ہوں، میرے والدین امروہہ میں رہتے ہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے انتقال کے بعد ہے، میرے والدین میری نظروں کے سامنے نہیں ہیں، نہیں مطلب وہ میں بات نہیں کر سکتا، مگر ہو سکتا ہے کہ پریشانی کی حال میں ہوں، نہیں تو یہ ہو سکتا ہے پریشانی کی حال میں ہو، ان کو ضرورت ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، چاہے وہ ان کی مطلب گناہوں کی وجہ ہے، یا مطلب کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس میں. نہیں تو ایک الگ اصول ہوا، لیکن یہ کہ یہ مان کے چلنا کہ وہ گناہ گار ہیں یہ تو درست نہیں ہوگا نا. امام زین العابدین السلام کی دعا جو والدین کے لیے صحیفہ کاملہ میں ہے، اس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پالنے والی، جبکہ ان کے والد تو امام حسین تھے اور جناب شہربانو جیسی خاتون کی والدہ تھیں، تو کوئی ایسا نہیں، وہ تو تعلیم ہی کے لیے ہے کہ اگر انہوں نے میرے لیے کوئی غلطی کی ہو یا کوئی ایسی کوتاہی کی ہو جس کی وجہ سے وہ گناہ گار مانے جا رہے ہوں، تو میں اس کو بحل کرتا ہوں، میری وجہ سے وہ نہ رکیں، اور اگر میں نے کچھ غلطی کر دی ہو تو مجھے معاف کر دیں.
اگر ان کو پہلے معاف کر دے تو انہیں ہمارا سفارشی بنا دے, اگر مجھے پہلے معاف کر دے تو مجھے ان کا سفارشی بنا دے. تو اس کا مطلب ہے کسی بھی اپنے علاوہ دوسرے کے لیے آپ صرف گمان کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پریکاشنری طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے سال ثواب کریں. اب یہ شریعت میں حکم ہے سب کے لیے کہ اگر اس کی نمازیں باقی ہیں جو واجبات ہیں معلوم ہیں, اس کے روزے باقی ہیں, اس کو حج کرنا چاہیے تو اس نے نہیں کیا, تو ذمہ داری ہوتی ہے تمام ورثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی جائیداد میں سے اس کام کو پورا کریں. اگر اس نے اتنی جائیداد نہیں چھوڑی ہے, میراث نہیں چھوڑی ہے, تو یہ ذمہ داری بڑے بیٹے کے اوپر جاتی ہے شریعت میں. اچھا بیچ میں کوشچن ہے, یہ میری وائف کی طرف سے ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی مطلب لڑکی کے مطلب وہ اکلوتی لڑکی ہے, یہ لڑکیاں ہی ہیں صرف, یا ایک بھائی ہے 2 بھائی ہیں, مگر اس کو پتہ ہے کہ یا فرض کیجئے اکلوتی ہے وہ, تو والدین کے انتقال کے بعد اس کے اوپر مطلب جیسے اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے والدین کی جو ہے وہ نماز قضا ہیں, روزے قضا ہیں, اب لڑکا ہے, لڑکا کماتا ہے, جاب کرتا ہے, وہ اپنے والدین کے لیے مطلب سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ مطلب پیسہ کماتا ہے. اب ایک ایسی عورت جو کہ مطلب مطلب پیسے نہیں کماتی, جاب نہیں کرتی, مطلب ہاؤس وائف ہے, وہ اپنے والدین کے لیے کیا مطلب بہتر کر سکتی ہے, جبکہ یا مطلب وہ شوہر سے پیسے لے, کیسے کرے وہ؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ طے کیا فکسیشن ہوگا کہ ذمہ داری کس کی ہے شریعت میں. شریعت کی ذمہ داری پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ماں مرے یا باپ مرے یا کوئی آدمی مرے, اگر اس کے اوپر شرعی لائبلٹیز باقی ہیں کسی فارم میں ہو, خمس ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, نماز ہو, تو تمام ورثہ پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اصل میں یہ ذمہ داریاں پہلے ادا ہونا چاہیے, تب وراثت بٹنی چاہیے. اب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو وراثت اس نے چھوڑی ہے وہ اتنی ہے ہی نہیں کہ تمام لائبلٹیز ادا ہو سکیں, تو یہاں سے چاہے اچھا تھوڑی دیر کو مان لیں کچھ نہیں چھوڑا اس نے, خالی بیٹے بیٹیوں کو چھوڑا ہے, تو جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کی جتنی قضا نمازیں ہیں اور قضا روزے ہیں ان سب کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے شرعی طور پر. لیکن اگر وہ نہیں ادا کرتا تو وہ ماں باپ کو چھٹی نہیں مل سکتی کہ اس نے ادا نہیں کیا. تو دوسری اولادیں اگر وہ محبت کرتی ہیں اپنے والدین سے تو ان کو چاہیے کہ اس کو عمل کریں جتنا بھی کر سکتے ہوں. مثلا مان لیجیے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاؤس وائف ہے, اکلوتی لڑکی ہے اور نہیں کر سکتی, اگر اس نے میراث پائی ہے تو وارث کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کرے یا کروائے. اگر میراث نہیں ملی اس کو تو ایسی صورتحال میں اپنے ماں باپ سے اگر محبت کرتی ہے تو جو کر سکتی ہے, مثلا مان لیجیے کہ نماز پڑھ سکتی ہے تو نماز قضا ان کی پڑھے, خود پڑھے, روزہ رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھے. اب جہاں سے اس کی طاقت جواب دے جائے گی وہاں سے وہ دعائے مغفرت کرے گا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, جو بتایا گیا ہے نماز والدین پڑھے, یہ مغفرت والدین یہ کام کرے. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا, اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں کو جیسے مطلب میں نے آپ سے کہا کہ لڑکا تو پڑھوا سکتا ہے, پیسے دے کے کروا سکتا ہے, اگر مطلب لڑکی اس کنڈیشن میں کیا نہیں, مطلب بحث اب یہ نہیں ہے, لڑکے کو تو کروانا چاہیے تھا اگر بڑا بیٹا تھا تو نہیں. لڑکا مینس آپ کے میں اپنے والدین کی کرا سکتا ہوں, مگر کوئی لڑکی جس کو مطلب یہ پتا ہے کہ میرے والدین کی نماز قضا ہیں, میں تو بھائی دیکھیے دو صورتیں, لڑکی پر جنرل بات ہو رہی ہے, لڑکی پر شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ باپ کی مگر وہ چاہتی ہے کرانا, اگر وہ چاہتی ہے کروائے گی تو فائدہ ہوگا. نہیں تو وہ مسئلے کو سمجھیے, ایک باپ ہے زندہ ہے, وہ پریشان حال ہے, بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ نان و نفقہ دے, بیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ نان و نفقہ دے. لیکن اگر بیٹی یہ دیکھ کر کے کہ باپ پریشان ہیں اور ان کو ہر مہینے 2000 روپے بھیج دیتی ہے, اس کے حالات ایسے ہیں کہ بھیج سکتی ہے اور بھیج دیتی ہے, تو شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے. لائبلٹی کا ہونا اور کسی عمل کا انجام دینا دونوں الگ چیزیں ہیں. لائبلٹی جو شریعت فکس کرتی ہے وہ وہاں کر رہی ہے, اور لڑکی کے اوپر لائبلٹی فکس نہ کرنے کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی سامنے آتی ہے کہ وہ اس گھر اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے, اس کا اصل میں شوہر کا مال ہے جس سے وہ خود نان و نفقہ پاتی ہے, تو اس کے پاس کوئی مینز ایسے نہیں ہے جو کر سکے. جو مینز اسے ملے بھی ہوں گے وہ میراثی سے مل سکتے ہیں. میراث اسے اگر باپ سے ملی ہے تو میراث میں تو پہلے ہی اصول ہے کہ جو وارث پائے گا اس میں ادائیگی کرے گا. بیٹے کو ہمارے یہاں فقہ جعفری کے اندر یہ اصول ہے
کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے ایک رول ہوتا ہے, رول آف پریموجینیچر کہلاتا ہے, کہ اس کا ایک اسپیشل حصہ بھی ہوتا ہے شریعت میں. یعنی جب میراث بٹنے لگے تو باپ کی جان نماز, باپ کا قرآن, باپ کی تلوار, باپ کی سگنیٹ رنگ جس میں جو انگوٹھی سے جس سے مہر لگاتے تھے, یہ سب اس کا ہوتا ہے. باقی میراث برابر سے بانٹی جاتی ہے بیٹے بیٹیوں کے جو رولس ہیں ان کے اعتبار سے, مگر یہ اس کا اسپیشل حصہ ہوتا ہے. وہ صرف اس لیے کہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں, جو روزے چھوٹ گئے ہیں, ان کی ادائیگی کرے. عموماً دیکھیں اس میں اپروچ یہ ہے کہ کون سے چھوٹے ہوں گے. ابھی بیماری ہماری میں مومن آدمی ہے, بیمار ہو گیا, 1.5-2 مہینے کا, نماز چھوٹ گئی, اس نے پڑھ دی, 2-4-10 روزے باقی ہیں وہ رکھ دیے. اب یہ بھی اس سے مطالبہ کرنا ایک طرح سے کہ انہوں نے 65 سال روزے نہیں رکھے, وہ سب روزے بیٹھا ہوا رکھ رہا ہے, اپنے تو رکھ نہیں پا رہا, تو کیا کرے گا سوائے استغفار کرنے کے, اس کی طاقت ہی نہیں ہے. یا پیسہ ہو کسی سے رکھوا دے, اور یا پھر اس طرح کرے. تو اس لیے وہ ایک ذمہ داری بیٹی کی نہیں ہے, اپنے آپ میں نہیں بنتی وراثت کے علاوہ. لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو کرے, اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے, نمازیں بھی پڑھے, صدقہ بھی کرے اگر امکان میں ہو, تاکہ اس کے ماں باپ سکون پا جائے. بھئی دنیاوی رخ سے بھی لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں, ان کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو کیا چاہتی ہیں کہ ان کی دوا کروائی جائے, ان کو انجیکشن لگوائے جائیں, ان کو یہ کیا جائے. ذمہ داری نہیں ہے, مگر بار بار خیریت پوچھنا بھی ان کی ذمہ داری نہیں کہ روز خیریت لیں کہ ابا کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, مگر ان کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ویسا کریں. تو ایک لائبلٹی, شرعی لائبلٹی الگ چیز ہے اور بیہیویئر الگ چیز ہے. بلکہ میں آپ سے یہ کہوں کہ عام طور پہ لڑکیاں زیادہ کاشس ہوتی ہیں, یا کانشنس ان کو ہوتی ہے کہ ماں باپ کے بارے میں پوچھیں. لڑکوں کے فون دیر میں آتے ہیں, لڑکیوں کے دن بھر آیا کرتے ہیں فون کہ اماں کہنا کیا پکائے ہو, اماں ٹھیک ہیں کہ نہیں, ابا ٹھیک ہیں کہ نہیں. کیونکہ اللہ نے محبت کا جو جذبہ عورت میں رکھا ہے وہ مرد سے زیادہ رکھا ہے. بیٹے بیٹی میں بیٹی کے پاس زیادہ ہوتا ہے, ماں باپ میں ماں کے پاس زیادہ ہوتا ہے, بھائی بہن میں بہن کے پاس زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جذبہ چونکہ اس کا زیادہ ہوتا ہے, یہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا قدم اس طرف آگے بڑھائے. جی مولانا, ایک چھوٹا سا کوشچن ہے ہمارے کا, تھوڑا سا آپ واضح کر دیجیے کہ جیسے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے اوپر جیسے واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, اور اس پہ مومنات کی خاص کر کے جو پکچرز ڈالتی ہیں, چاہے وہ حجاب میں ہوں چاہے وہ بغیر حجاب کے ہوں, کیا ڈالنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو علماء نے اس کو منع کیا ہے. مراجع کی اس کے اوپر باقاعدہ آقا سیستانی کا بھی شاید ہے, اس میں آقا خامنہئی وغیرہ سب نے منع کیا ہے کہ یہ مناسب نہیں, بلکہ لڑکیوں کا یعنی یا عورتوں کا نامحرم مردوں سے چیٹ کرنا, گفتگو کرنا, فیس بک پر ان سے ریلیشن رکھنا, اس طرح کا اس کی اجازت نہیں دی ہے. کہ اس میں جب تک کوئی مقصد نہ ہو, بھئی اگر کوئی لڑکی ہے, اس کا کوئی استاد ہے جس سے وہ پڑھتی ہے, کچھ سیکھتی ہے, اور اس فیس بک پر بات کر رہی تو ٹھیک ہے. تصویر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ تصویر ڈالنا کوئی ضروری چیز تو ہے نہیں. یہ بات ایک الگ ہے کہ بھئی ان کا کوئی ایک فیملی گروپ ہو واٹس ایپ کے اوپر, یا یہ کہ ان کی اگر وہ فیملی گروپ بھی ہے واٹس ایپ کا, تو ایسی چیز ہے کہ آپ کا نمبر جو ہے میں آپ کا ٹرو ڈائلر سے نکال سکتا ہوں, نمبر سب چیزیں کر سکتے ہیں. تو نمبر وہ تو اگر موبائل نمبر پہ اگر سیو کر رکھا ہے آپ نے, وہ تو سب جگہ شو ہوگا نا. نہیں مطلب یہ نا کہ جیسے ایک گروپ بنا لیا انہوں نے کہ فیملی آف سچ اینڈ سچ, تو اس میں لگا سکتے ہیں, اس میں 5-6 آدمی ہیں بھائی, باپ تو اس میں گروپ کا فوٹو لگا سکتے ہیں. گروپ کا فوٹو اگر لگا رہے تو باپ بیٹی ماں بہن یعنی جتنے محرم ہیں سب اس میں ہیں, تو اپنی بے حجاب تصویر لگائیں, بے حجاب کے ساتھ لگائیں. اگر وہ اس میں لگا سکتی ہیں قائم ہے کہ آپ کے جو گروپ کا جو مین فوٹو ہے نا اس میں لگا سکتی ہیں. اگر اپنے نمبر پہ فوٹو لگا رہی ہیں, ہاں تو وہ تو ٹھیک ہی ہے کہ وہ تو جس کے پاس نمبر ہوگا چلا جائے گا. اگر انہوں نے اس کو بھیجا ہے اسی پر گروپ پر بھیجا ہے تو گروپ ہی دیکھ سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو یا تو یہ خیال ہو بھائی کہ اس کو اپنی تصویر بھیجنی ہے, اس نے اپنے باپ کو بھیجنا چاہتی ہے, اسی گروپ میں بھیج دیا. تو مقصد یہ ہے کہ اسے خود کانشیس ہونا چاہیے کہ کیا چاہتی ہے, اس کا جذبہ کیا ہے, وہ اپنی تصویر کیوں ڈال رہی ہے. اس کا مطلب ہے وہ دکھانا چاہتی ہے. تو جو حجاب کا کانسیپٹ ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دکھائے, اپنے کو تصویر کی صورت میں بھی نہ دکھائے, تو وہ چلی جائے گی, تو گناہگار ہوگی. اب وہی گناہ بے لذت والی بات ہے کہ دکھانے والے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, دیکھنے والے کو بھی کچھ نہیں, بالکل گناہگار دونوں ہو رہے ہیں. اچھا, اگلا کوشچن جو ہے وہ مطلب پہلے یہ واضح کر دوں کہ مطلب میں عالموں کے لیے ہے کوشچن یہ, مگر میں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا. بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو ہمارے یہاں کے مولوی ہیں, عالم ہیں, ان کی ذمہ داری صرف اور صرف نماز جمعہ کے خطبے تک, یا پھر اگر وہ مجلس پڑھ رہے ہیں تو ممبر تک,
ہی موجود ہے یا اس کے آگے بھی ہے. جبکہ آپ کو ایک میں واضح کر دوں تھوڑا سا کہ اگر فار ایگزامپل میں کیمسٹری یا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو کیمسٹری اور فزکس میرے سبجیکٹ ہیں یا اور جو پریکٹیکل سبجیکٹ ہیں, تو ایک لیکچرر جو ہے وہ لیکچر دیتا ہے تو اس میں اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سا اسٹوڈنٹ کے کیا سمجھ میں آ رہا ہے, مگر جو پریکٹیکلی جا کے پریکٹیکل دیکھتا ہے کہ پریکٹیکل کر رہے ہیں بچے تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو, تم ایسے کر رہے ہو, تم ایسے کر رہے ہو, تم یہ چیز غلط کر رہے ہو, تم وہ چیز غلط کر رہے ہو. ہوتا نہیں ہوتا. تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون کس کے کتنا سمجھ میں آیا تھیوری کا جو پریکٹیکل میں کر رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں, کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا آج تک میری 34 سال کی زندگی میں کہ ابھی میں ایک صادق حسن صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا ابھی اس سے حج کے ارکان سے پہلے, مطلب 9 تاریخ سے پہلے, 9 ذی الحجہ سے پہلے, کہ اگر کسی کا وضو غلط اور اس نے حج کیا تو اس کے اوپر کفارہ اونٹ ہے, حج بھی گیا اس کا اور اس کا کفارہ بھی اونٹ ہے. اب خود بتائیں آپ کہ اگر وضو خانے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی کیسے وضو کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی انداز سے وضو کر رہا ہوتا ہے. جن کی ڈیوٹی ہے وضو کو دیکھنے کی, کوئی بھی آ کے نہیں کھڑا ہوتا جبکہ پریکٹیکل کا ٹائم ہے. پچھلا ابھی ایپیسوڈ جو گزرا تھا, ایک صاحب آئے تھے, نام نہیں پتہ مجھے, مولانا ہی بیٹھے تھے, مولانا واضح کر رہے تھے کہ ہر سال جو ہم عزاداری مناتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں تک پیغام پہنچائیں. جو لوگ نئے مطلب بڑے ہوئے ہیں ان تک پیغام پہنچائیں, جو لوگ پچھلے سال بھی سن چکے ہیں ان کو پھر اس سال پیغام پہنچائیں. کس چیز کا؟ امام حسین کی قربانی کا. اب مسجد میں جو آتے ہیں, جو نئے بچے بھی آتے ہیں, نئے لوگ بھی آتے ہیں, بزرگ بھی آ رہے ہیں, مگر ہر کسی کو سیکھنے کا سیکھنا پڑتا ہے. ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. تو کبھی بھی کوئی جتنے بھی مولوی آتے ہیں وہ وضو کر کے آتے ہیں گھر سے, کوئی بھی وضو خانے کے پاس میں آ کے کھڑا نہیں ہوتا. یا بہت سارے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ وضو کے اوپر نہیں ہوتے, نہ نماز کے اوپر ہوتے ہیں, کس طریقے سے نماز پڑھی جائے. نماز جس کے لیے کتنی ہے کہ اگر نماز قبول, سب چیزیں قبول, نماز قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں. نماز کب ہوگی؟ تو وضو سے ہوگی. پہلے تو وضو پرفیکٹ کرایا جائے, پھر اس کے بعد نماز پرفیکٹ کرائی جائے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں کہ اب ہمارے یہاں کے جو عالم ہیں, ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 6 مجلسیں ہوتی ہیں ہمارے امروہہ میں, مگر موسٹلی مجلسیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کہیں گے مجھے بخار ہو رہا ہے, تو آپ کی دوائی دے گا یا پڑوسی کی دوائی دے گا؟ آپ کی دوائی دے گا. جبکہ پتہ ہے کہ معاشرے میں کتنے غیبتیں ہوتی ہیں, جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جیسے بے پردگی بھی ہو گئی, اور بہت سارے برائیاں ہیں. تو ہم کیوں ایسی مجلسیں پڑھتے ہیں کہ ان کا امپیکٹ دوسروں سے ان کا اثر جو ہے دوسروں پہ ہوتا ہے, دوسرے اس میں شامل ہوتے ہیں جو کہ مجلس میں ہے ہی نہیں. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے مجلسیں نہیں ہو رہی, کسی اور کے لیے مجلسیں ہو رہی ہیں, جن کو مجلس سے سروکار ہی نہیں ہے. زیادہ تر مجلسوں کا یہی طریقہ ہے. بہت کم مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں گیا ہوں تو میں آج سن کے نکلا کہ میرے اندر یہ والی برائی تھی, اب اس برائی کو مجھے ختم کرنا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں نے زندگی میں کیا ہدایت پائی؟ 34 سال کی زندگی میں کوئی میرے قرآن سے میں نے کوئی ہدایت پائی, یا پھر ممبر سے کسی عالم نے 4 آیتیں پڑھ کے سنائی اور انہی آیتوں کے اس نے جتنے معصومین ہیں معصومین کے فضائل بیان کیے, اور جتنے بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں ان کو بھی اس نے کم کیا. ایسا مجلس ہوتی ہی نہیں ہے. تو میری شکایت یہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ عالم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پورا کر رہے ہیں؟ اب یہ تو جب یہ پروگرام دیکھیں گے اور انشاءاللہ علماء بھی دیکھیں گے تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اس میں کیا ان کو بتاؤں؟ آپ خود بتائیے آپ کہ وضو ہو سکتا ہے میرا بھی میں شیور نہیں ہوں کہ میرا وضو صحیح ہے, مگر میں اپنے حساب سے صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مگر کیوں پریکٹیکلی کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ نہیں, اس میں ہو سکتا ہے ان کے پاس بہت سے جواز بھی ہو سکتے ہیں, وہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں علماء کہ وضو کیسے کریں اور نماز کیسے پڑھی جائے. اگر ایسا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں اور جو آپ کی شکایت ہے, تو جس سے شکایت ہے جواب تو وہی دے سکتا ہے نا. اس میں کیا جواب دوں؟ اس میں یہ سوال تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو آپ نے ایک پوری تصویر بنائی ہے کہ سب ایسے ہوتا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو جن لوگوں نے جن کو یہ ذمہ داری پورا کرنا چاہیے, جن کو یہ ذمہ داری پورا کرنا چاہیے وہ کریں گے. مقصد مان لیجئے کہ میں کہہ دوں کہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں,
وہ نہیں کرتے تو میں کون سا سجیشن. یا پھر مولویت جو ہے وہ وراثت میں ملتی ہے. فار ایگزامپل ایک مولانا ہے, ان کے 3-4 بیٹے ہیں, اب ان کی جگہ پہ ایک کو آنا ہے, تو یہ جو لوگ اب ایک کو جس کو آنا ہے اس نے اپنا حولیہ یا پھر اپنی پڑھائی جو ہے ادھر کو ڈال دی اور وہ مولوی بن گئے, ایران سے پڑھ کے وہ آ گئے. باقی کی اولادیں, باقی کے رشتہ دار جو ہیں وہ اپنی الگ رہا, وہ داڑھی بھی مونڈ رہے ہیں, دیکھیے وہ مطلب میوزک کو ہی فالو کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ یہ کرٹیسزم تو کیا جا سکتا ہے, سب کے اوپر کیا جا سکتا ہے, کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں. چکر کیا نا, پرفیکٹ کی بات نہیں ہے, ہم کس کو فالو کریں؟ اگر آپ میرے محلے کے مولوی ہیں تو ہمارا کہنا آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ آپ ابھی اپنے وضو کے بارے میں اگر شیور نہیں تو اس کے پاس جائیے کہ صاحب میں اس طرح وضو کرتا ہوں, صحیح کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے آدمی وضو کر رہے ہیں پہلے ان سب کو دیکھتا رہے اور سمجھاتا رہے. وہ جس وقت لیکچر دیتا ہے, کبھی جو نماز جمعہ میں, کبھی واز کہنے میں بتاتا ہے کہ بھئی ایسے وضو کرو, ایسے غسل کرو, غسل ترتیبی کیا ہوتا ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, ایک تھیوری ہوگی نا, تھیوریٹیکل آپ نے لیکچر دیا, مگر پریکٹیکل کے ٹائم پہ آپ کو موجود ہونا چاہیے. آپ اس سے پریکٹیکل ڈیمانڈ کریے کہ صاحب آپ ہمیں خود کر کے دکھا دیجیے. یہ ایک مسجد کا واقعہ نہیں ہے, یہ ساری مسجدوں کا ہے. ہر مسجد میں وہ اکیلا تھوڑی جائے گا. سارے میں جتنے بھی عالم ہیں یہ ایسے کیوں نہیں, میرے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی جاتی؟ یہ ذمہ داری کتنی ذمہ داری ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں. اگر یہ سوال ان سے ہے جو یہاں نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہوں, آپ کو پتہ نہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ویکنیس ہو, تو ان کو انٹیمیٹ کریے کہ وہ کیا کریں. بتائیے ہم اس میں جواب دے کے کیا کریں گے؟ اگر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری جو بھی ان کی ہو تھیوریٹیکل یا پریکٹیکل پوری کریں. یا فار ایگزامپل جیسے جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں اس میں مکس گیدرنگ مطلب لازم ہے, لازم. اب فار ایگزامپل اب میرے کسی خاص رشتہ دار کی شادی ہے, یا تو میں جاؤں نا, بنگلور میں پڑھ رہا ہوں, اگر جاؤں تو اس میں جو ہے وہ مکس گیدرنگ ہے. اب کیا کہوں, اگر میں بولتا ہوں یا میرے جیسا کوئی بزرگ آدمی بولتا ہے, مطلب کوئی بزرگ بولتا ہے, علماء تو نہیں جاتے ایسی یہ جگہ موجود. کیوں نکاح پڑھانے کون آتا ہے؟ تو اس وقت نہیں ہوتے ہیں, اس وقت موجود ہوتے ہیں, اس وقت موجود ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں اندازہ, لیکن نارتھ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ناردرن انڈیا میں ہماری طرف آئیے, میں نے بہت سارے ایسے نکاح دیکھے جیسے موجود ہوتے ہیں. لکھنؤ ہے, مان لیں آپ کا الہ آباد ہے, یہ ہے. ہمارے یہاں تو اگر باجا بھی کبھی بجا ہوگا تو نکاح نہیں پڑھے گا مولوی, اگر کوئی بھی نکاح خان نہیں پڑھے گا اگر گانا وانا ہوا ہے. مولانا میرا آخری سوال ہے, سارے سوال میری اصلاح کے لیے تھے اور یہ خاص کر کے میری اصلاح کے لیے ہوگا کہ امام زمانہ کا انتظار کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کا جو سوال ہے بہت ہی عام ہے, لیکن یہ بہت ہی ایک تفصیلی سوال ہے. اس پر میں ایک کتاب ضرور سجیسٹ کر سکتا ہوں آپ کو. آغا ناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے فلسفہ انتظار. وہ اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے. تو ویسے تو وہ فارسی میں کتاب ہے, انہوں نے بہت ہی گہرائی سے اس چیز کا مطالعہ کیا ہے. اس میں آپ سے میں کہتا ہوں کہ جو میں ان کی کتاب سے سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ انتظار لپ سروس نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی چیز کہہ رہے ہیں اور ہم سمجھیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, بلکہ اس کے لیے مینٹل پریپریشن ہونی چاہیے. اور چونکہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو وہ ایک عالمی انقلاب برپا کریں گے, اور اس عالمی انقلاب کی بنیاد جسٹس ہوگی, عدل ہوگی, کہ عدل کے بغیر نہیں ہوگا. تو اس لیے جو لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے مزاج میں عدل کو قائم کریں اور یہاں سے شروع کریں. مثلا وہ اپنے گھر میں عدل کریں, اپنی فیملی کے باہر نکلیں, معاشرے میں عدل کریں کہ ایسے افراد ہوں. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو ایک طرح سے یہ ہے کہ یہ ایک علمی انقلاب بھی ہوگا, اور علمی انقلاب جب ہوگا تو ان کا جو عوان و انصار, ان کے جو بازو ہوں گے, ان کا ساتھ دینے والے, ان کے پاس علم ہونا چاہیے. تو جو لوگ انتظار کر رہے ہیں یا جو کمیونٹی انتظار کر رہی ہے, اصل میں وہ ملٹی ڈائمینشنل ڈیولپمنٹ علم میں کرے تب ہو. پھر سیلف سفیشینسی ہونی چاہیے. یعنی سوال یہ کہ امام نے ظہور فرمایا تو ان کو ہر طرح کے افراد کی ضرورت ہے, کوئی میڈیکل ہو, انجینئرنگ ہو, کمیونیکیشن ہو, جس طرح کی چیز ہو. وہاں خالی نعرے نہیں لگنے ہیں,
صرف صلوات نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ایک پورے نظام کو چلانا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، لانا ہے، تو وہ بازو وہ افراد ہونے چاہیے جو آئیں اور مددگار ہوں۔ تو اس لیے میں ایک مرتبہ مجھے یاد آ جاتا ہے انتظار پر کہ ہم لوگوں کا انتظار ویسے ہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بارات ہمارے گھر میں آ رہی تھی، تو چند بچوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ وہاں سے، ان لوگوں کو راستہ نہیں معلوم ہے، ریسیو کر لو۔ تو وہ گئے تو جس جگہ پر رکے ہوئے تھے وہاں پر ٹیلی ویژن میں فلم دیکھنے لگے اندر کمرے میں بیٹھ کے۔ بارات آئی، بس سے چلتی ہوئی گھر پہنچ گئی جہاں جانا تھا۔ ان کو بعد میں بلوانا پڑا کہ آ جاؤ، اور انہوں نے آگے کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے۔ تو اگر انتظار اس طرح سے ہے تو یہ انتظار نہیں ہے۔ انتظار کرنے کے معنی یہ ہے کہ ذہنی طور پر تیاری ہو، علمی سطح پر تیاری ہو، ان کے مددگار ہونے کے لیے یہ جاننا چاہیے کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم انتظار کریں ان کا امام زمانہ کا، تو صورتحال ہماری یہ ہو جائے کہ ان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں کوئی قابل آدمی نہیں ہے جو مددگار ہو، اور بہت ممکن ہے اس وجہ سے نہ آ رہے ہوں کہ ابھی ایسے ضرورت مند پیدا ہی نہیں ہوئے کہ جو ان کی مدد کر سکیں۔ تو اس طرح کے اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا ایک فلسفہ ہے، اور اس کے اندر پوری ایک تھیوری ہے۔ نہ محض نماز پڑھ لینا اس میں کافی ہے، یہ نماز کا انکار نہیں ہے، دیندار تو اس کو ہونا ہی پڑے گا۔ دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے پرفیکٹ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں گئے تو ہر طرح کا آدمی ان کے پاس موجود تھا، یہاں تک کہ جناب ابو ثمامہ ساعدی کے لیے مشہور ہے کہ انہیں ہتھیاروں کی بڑی پرکھ تھی۔ ہتھیاروں کی خریداری ان کے ذریعے سے ہوئی تھی کہ تلوار کیسی اچھی ہے کہ نہیں، اور نیزہ درست ہے کہ نہیں۔ تو جس طرح کا نظام ہوتا ہے اس کے ایکسپرٹس کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر قوم انتظار کر رہی ہے تو ایکسپرٹ بنے، جسٹ بنے، علم میں ڈیولپمنٹ حاصل کرے، تب وہ کہے کہ ہاں ہم انتظار کر رہے ہیں دل سے۔ ورنہ یہ صرف زبانی ہوتا ہے کہ وجل فرجہم، زبان سے تو ہم سب کہہ دیتے ہیں اور آخر میں سر جھکا دیتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر شاید ابھی ہم لوگ تیار نہیں ہیں اس انتظار کے لیے۔ اگر ذہنی طور پر تیار ہوتے تو اس کی تیاری کے اثرات دکھائی پڑتے۔ تو میرے لیے مطلب میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں، تو آپ یہی سب کریں۔ آپ جب مثلاً اگر آپ انڈیویجولی اس لیے کہ حضرت کے ہاں یہ ہے کہ جو انسان واقعتاً انتظار کر رہا ہوگا اور دل سے انتظار کر رہا ہوگا، اور اگر حضرت کا ظہور نہیں ہوا، دعائے عہد میں بھی شاید یہ بات آتی ہے، تو اس کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ وہ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، جو رجت ہے کہ اسے اٹھایا لائے کہ تم واقعی دل سے امام کے منتظر تھے، تو جاؤ تمہارا امام نے ظہور کر دیا ہے، ان کی نصرت کرو۔ تو اس لیے اسے موقع ہے۔ تو اگر انڈیویجولی ہیں تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام تو نظام عادل قائم کریں اور ایک ظالم کہے کہ صاحب ہم ان کے قوت بازو ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کو جسٹ ہونا پڑے گا۔ اب یہ جسٹس اسے اپنے گھر میں بھی کرنا پڑے گا، اپنی بیوی سے بھی کرنا پڑے گا، اپنے بھائی سے بھی کرنا پڑے گا۔ جب اس کا مزاج جسٹس کا ہوگا، یہاں تک کہ اپنے خلاف بھی کرنا پڑے گا۔ اگر عدل قائم ہونے میں اسے نقصان ہو رہا ہے تو بھی اس نقصان کے لیے تیار ہو، اپنی تعلیمی معیار کو بلند کرے، اپنی قوت کو۔ مجھے یاد ایک زمانے میں لکھنؤ کے علماء جو تھے وہ اس زمانے کے ہتھیار سیکھتے تھے، لاٹھی اور وہ بنوٹ، یہ سب سیکھی جاتی تھی کہ اگر امام، اس زمانے کا جو سسٹم تھا کہ اگر امام ظہور کریں گے تو نصرت کیسے ہوگی، کہ نصرت کے لیے وہ سب تیاریاں کی جاتی تھیں۔ تو بھئی جیسا زمانہ ہو اس کے پیش نظر نصرت کے لیے انسان تیاری کرے۔ اب جب امام کا ظہور ہوگا اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مصلحت سے، تو اس وقت وہ اٹھا دیا جائے گا کہ وہ جائے اور مددگار ہو۔ اچھا مولانا، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھا واضح کیا اس والے سوال کو۔ میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے سارے سوالوں میں اپنے اس قومی درد کا اظہار کیا جس کی واقعی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کے لیے ایک رائٹ فورم تلاش کریں اور ایک رائٹ فورم بنائیں تاکہ اس کے اندر امپرومنٹ ہو جائے۔ بات آپ کی صحیح ہے، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے کہا بھی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جو دل سے آپ کی بات نکلی وہ ضرور اثر کرے گی، لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ 100 علماء تک اپنی بات پہنچائیں تو 10 ہی مان لیں آپ کی بات کو، تو بھی نہیں سے کچھ نہ کچھ تو امپرومنٹ ہو ہی جائے گا۔ اگر وضو غلط تو آپ کا اونٹ کا کفارہ۔ اب اگر کسی کا وضو غلط ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو اس ٹائم کا ٹیچر ہے، کم سے کم اس چیز کے پریکٹیکل ہونے چاہیے۔ مینز آپ کے جو جس پر مولانا کو بھروسہ ہے کہ یہ وضو صحیح کرتا ہے اس کو کھڑا کر دیں، ایسے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اب کوئی غلطی کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے، تو وہ اس پر وہ جمعے کے خطبے میں بتا دے کہ بھائی اس طریقے سے نہیں کرتے، تو جو کر رہا تھا اس کو بھی احساس نہیں ہوگا
اور مطلب کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے صحیح بھی کرنے لگے گا، جو حسن طریقے سے تبلیغ ہو جائے. اس تو بہت اچھی بات ہے. یہ نماز ہے، نماز کا مطلب بار بار سکھانا چاہیے، بار بار بتانا چاہیے نماز کو کہ کس طریقے سے سجدہ کرے، کس طریقے سے رکوع کرے، کس طریقے سے مطلب قیام کرے. ہاں بے شک یہ ہونا چاہیے. ہر مسجد کے اندر اس طرح کے واعظ ہونے چاہیے اور اس کا ایکسپلینیشن ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں. پر آپ کی کوشش وہی ہے، سعیکم مشکورہ، آپ کی صحیح جو ہے قابل شکریہ ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے ماشاءاللہ، اس پر سوچا ہے. شکریہ. جی ہاں ناظرین، میں ساجد رضوی ایک بار پھر سے حاضر ہوں پروگرام میں ایک موقع میں. تو میں چاہوں گا کہ رضا صاحب آپ یہاں پہ تشریف لائیں. مولانا صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہاں پہ آپ آئیں. کاشف رضا صاحب، جب سے میں دیکھ رہا تھا یہ پروگرام تو آپ نے کافی زیادہ سوالات کیے اور الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے جواب سے آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے. یہ جواب تو کچھ مطلب جو مولانا نے جواب دیے کافی مطلب مطمئن بخش تھے. جی جی. مگر کچھ سوالوں کے جواب جو تھے وہ مولانا مطلب ان کے لیے تھے نہیں وہ سوال. اچھا. تو وہ سوال میرے سوال ہیں، سوال تو نہیں ہے، وہ ایک مطلب مجھے ایک پیغام پہنچانا تھا جو میں نے پہنچا دیا ہے. وہ سوال نہیں کہہ سکتے ان کو. تو چلیے ٹھیک ہے، ہم امید کریں گے کہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ ان سے ہی ڈائریکٹ بات کریں گے جن کے بارے میں آپ بول رہے تھے. جی جی. اور انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ آپ وہ سوال کے جواب ضرور دیں گے. مولانا صاحب آپ تو پروفیسر ہیں اور الحمدللہ مولانا بھی ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو، لیکن جو ہے آپ یہ بتائیے جو ان کے سوال تھے، آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، تو آپ کو ججمنٹ ہوگا کہ کس بیہیویئر کیا کیا سوچ. ماشاءاللہ ان کی فکر بہت بلند ہے اور یہ اصلاح کا بہت شدید ترین جذبہ رکھتے ہیں. مگر میں اس میں ایک سجیشن ون چینل کو دینا چاہتا ہوں. جی. اور وہ میرا سجیشن یہ ہے کہ جو یہ اصلاح چاہتے ہیں وہ آپ لوگ بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ وضو کرنے کا طریقہ اگر کسی مسجد میں سکھایا جائے گا تو وہ وہاں تک محدود رہے گا. اگر مثلا یہ بنیادی باتیں آپ اپنے چینل سے کسی پروگرام کو بنا کے کہ بھئی کس وقت وضو، کس وقت غسل، کس وقت نماز، جتنی بھی بنیادی باتیں ہیں ان کو آپ پریکٹیکلی دکھا سکتے ہیں اپنے اس کے اوپر. وہ دکھائیں تو وہ نماز کا طریقہ، تو اگرچہ وہ شاید دکھایا بھی گیا مولانا علی عباس خان کا پورا اس میں لیکچر ہے، اس میں ریپیٹیشن مولانا بہت زیادہ نماز کے ٹائم پہ نماز آتی ہے چینل پر. نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، اس کی بنیادی باتیں کہ رکوع میں کیا ہونا چاہیے، سجدے میں کیا ہونا چاہیے، کیسے جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. اگر تو جو لوگ بھی متوجہ ہوں گے وہ سیکھ لیں گے بنسبت اس کے کہ ایک مسجد میں یہ ہو آج وہ وضو سکھانے گیا، پھر کل کو وہ نماز سکھانے گیا، اتنی دیر میں کچھ نئے آ گئے جو غلط وضو کر رہے ہیں. تو آپ ان پروگراموں کو چاہیں تو اس سے اور فائدہ ہوگا کہ عوام تک یہ بات پہنچ سکتی ہے، چونکہ آپ کے پاس جو کینوس ہے بڑا ہے بنسبت ایک عالم کے کہ وہ ایک مسجد تک کنفائن ہوتا ہے. تو یہ اس لیے اور متوجہ آپ ماشاءاللہ ویسی مجلسیں جیسی یہ چاہتے ہیں اصلاحی وہ تو آپ دیتے ہی ہیں، ویسے ہی دیتے رہیں تو کم سے کم ایک بڑے چینل سے، ایک بڑے فورم سے بہت دور تک بات چلی جائے گی. ماشاءاللہ بہت قابل تعریف ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی اور اللہ تعالیٰ ان کوشش کو قبول فرمائے. چلیے جب یہ تعریف کے قابل ہیں تو یہ شاید ایک موقع کی ٹرافی کے بھی حقدار ہوں گے، تو ان کو آپ دے دیجیے اپنے ہاتھوں سے. یقیناً ان کو ہے حق ہے اور ماشاءاللہ پروردگار عالم ان کو ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. چلیں آپ کو یہ ٹرافی ایک موقع کی بہت بہت مبارک ہو. لیکن میں چاہوں گا جاتے جاتے، کیونکہ آپ نے ایک سوال نہیں کئی سوال کیے ہیں اور شاید جو آپ کے سوال سلیکٹ ہوئے تھے الحمدللہ اس سے زیادہ آپ نے سوالات کیے ہیں، لیکن اب میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جاتے جاتے پروگرام ایک موقع کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پر انسان اگر وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے کہ اپنی بات کہہ سکتا ہے اگر کسی سے نہیں کہہ رہا ہے، یا مطلب کچھ پوچھ سکتا ہے اگر کسی سے نہیں پوچھ پا رہا ہے، اگر کسی کو پیغام پہنچانا چاہتا ہے مگر نہیں پہنچا رہا ہے تو بغیر کسی کا نام لیے وہ پیغام پہنچا سکتا ہے. چلیے الحمدللہ آپ نے بہت اچھے سے، تو آپ کا کہنا ہے کہ لوگ آ سکتے ہیں پروگرام ایک موقع میں اور آنا بھی چاہیے، جیسے آپ نے ایک موقع لیا ہے کئی سوالات بھیج کے. مطلب آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اب تک آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے، اب میں چاہوں گا کہ ایک گزارش آپ کریں. میں تمام ویورز سے اور تمام ناظرین سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی اس اپورچونٹی کا استعمال کریں اور اپنے خیالات سوالات کی صورت میں بھیجیں اور آ کر کے یہاں ان علماء سے جو بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں مجھے چھوڑ کے ان سے گفتگو کریں. انشاءاللہ ان کو ان کے جوابات ملیں گے اور اس سے ان کو خوشی بھی ہوگی اور اس سے ان کی بات جو اہم بات ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذہن میں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ایک نئے زاویے سے سوچتا ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، تمام ویورز کا
اور ان سب ویورز سے دعا کے لیے میں التماس کرتا ہوں. جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. کاشف رضا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں ہیں. تو جی ہاں ناظرین, آج ہمارے پروگرام ایک موقع میں کاشف رضا صاحب جو بنگلور سے تشریف لائے ان کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. پروفیسر کمال الدین اکبر جو الہ آباد سے تشریف ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں لائے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا, لیکن اگر آپ کے بھی ذہن میں اٹھ رہے ہیں کچھ سوال تو وہ ذہن تک محدود نہ رہیں بلکہ ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا تک پہنچائیں. تو اپنے سوالات آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com. زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 9619667578. دین اور آخرت کی زیادہ معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ, خدا حافظ.